मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 29 में फिर अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की तारीफ़, यानी अक़ीदे की दुरुस्तगी के लिए, यानी फिर उसका यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है कि अल्लाह वो ज़ात है ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ सुम्मा इस्तवा इलस समाई फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात, कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए ज़मीन को और सारे का सारा जो कुछ उसमें है, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुम्मा इस्तवा इलस समाई, अपना ठिकाना कहाँ बनाया? आसमानों की तरफ। फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात, फिर उसको 7 आसमान कर दिया। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज़ को जानने वाले हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब ज़मीन व आसमान की तख्लीक, यानी ये भी, इससे भी क्या होता है, ताकि हमारा ईमान और बढ़ जाए, हमारा अक़ीदा दुरुस्त हो जाए कि अल्लाह की ज़ात कितनी बड़ी है। हाँ, मेरा ईमान किसके ऊपर है, मैं किस पर ईमान लेकर आई हूँ, और ताकि फिर जब इंसान को अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की शान और ज़ात के बारे में पता चल जाता है, फिर उसकी ज़िंदगी में उसको कोई अमल करना मुश्किल नहीं लगता। और अब इसके बाद आयत नंबर 30, यहाँ से आदम अलैहिस्सलाम आपका, यानी पैगंबर, जो सबसे पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम, उनका ज़िक्र अब यहाँ से चलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन आसमान अल्लाह ने बनाए। किस तरह बनाए? 7 दिन में बनाए। अब उसके बाद जो पहले शख्स जिसको इंसान को अल्लाह ने ज़मीन पर भेजा, बनाया, उसकी तख्लीक कहाँ हुई? हाँ, और वो कौन थे? आदम अलैहिस्सलाम थे। क्योंकि ये साइंस पूरी आज तक इसके बारे में तहकीक नहीं कर सकी, लेकिन 1400 साल पहले अल्लाह ने हमें सब कुछ बता दिया कि ज़मीन व आसमान किस तरह से बने हैं, ताकि हमारा ईमान पुख्ता हो जाए और हमें अमल करना आ जाए। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति, और जब कहा तेरे रब ने फ़रिश्तों से, इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन पर एक खलीफ़ा। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, तो उन्होंने क्या कहा? क्या बनाना चाहते हैं जो फ़साद करेगा उसमें? व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु, और वो खून बहाएगा उसमें, हम तस्बीह करते हैं आपकी तारीफ़ के साथ। व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी आलमु, अल्लाह ने फरमाया कि बेशक मैं जानता हूँ मा ला तअलमून, जो तुम नहीं जानते। व अल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा, और सिखा दिया अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सारे के सारे। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति, और फिर उसको पेश किया फरिश्तों के सामने। फ़क़ाल अंबिऊनी, फिर फरमाया बताओ इनको, बिअस्माई, नाम इनके, हाउलाई, इन सब चीज़ों के, इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो। क़ालू सुब्हानक, तो फरिश्तों का जवाब क्या था? अल्लाह आप पाक हैं। ला इल्म लना, हमें इल्म नहीं, इल्ला मा अल्लमतना, बस उतना जितना कि आपने हमें सिखा दिया। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक आप ही इल्म वाले और हिकमत वाले हैं। तो इस आयत से हमें क्या, हमारा अक़ीदा क्या दुरुस्त होता है कि फ़रिश्तों को भी इतना ही इल्म है जितना अल्लाह ने उनको दिया। गैब फरिश्ते भी नहीं जानते। हाँ, हमारा जो है गैब पर ईमान इतना, ताकि हमारा ईमान अल्लाह की ज़ात के साथ और पुख्ता हो जाए। क्यों? क्योंकि हम हर एक इंसान को समझ लेते हैं ये गैब जानता है, लेकिन गैब जो है सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता, फरिश्तों को भी नहीं पता। तो फरिश्तों को हमारा ईमान की पुख्तगी के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर इसको वजाहत की गई है। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, क़ाल या आदम अंबीहुम बिअस्माइहिम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बताओ इनको नाम इनके। फ़लम्मा अंबाहुम, जब उन्होंने बता दिए बिअस्माइहिम, नाम उनके। क़ाल अलम अक़ुल लकुम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था, इन्नी आलमु, कि मैं जानता हूँ, ग़ैबुस समावात, गैब आसमानों के और ज़मीन के। व आलम, और मैं जानता हूँ, मा तुबदूना, जो तुम छुपाते हो, व मा कुंतुम तक्तुमून, और जो तुम ज़ाहिर करते हो। हाँ, यहाँ पर क्या पता चलता है कि सारे का सारा गैब का इल्म सिवाय अल्लाह के किसी के पास नहीं, ना आदम नबियों के पास, ना फरिश्तों के पास। अगर कोई इंसान कहता है तो हमारा ईमान क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता, क्योंकि ईमान बिल गैब क्या है? शर्त है। किसकी? ईमान की। अगर हमें ईमान गैब पर नहीं होगा तो फिर हमारी जो क्या है, ईमान कमज़ोर हो जाता है। आगे आयत नंबर 34, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू, अब आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों से फरमा रहे हैं कि सजदा करो ली आदम, आदम के लिए, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के,
یعنی उसने नहीं किया। अब वस्तकबारा, क्यों नहीं किया? उसने अपने आप को बड़ा समझा। वकाना मिनल काफिरीन, वो हो गया काफिरों में से। वकुलना या आदम उस्कुन, और कहा हमने ए आदम रहो, अंत ज़ौजुका, और तुम्हारी बीवी अल जन्ना, जन्नत में। वकुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा, और खाओ पियो जहाँ से तुम चाहो। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, लेकिन देखो इस दरख्त के करीब नहीं आना। फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, लेकिन तुम क्या हो जाओगे? ज़ालिमों में से हो जाओगे। यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक यानी बहुत सी नेमतें दिए, लेकिन एक चीज़ से यहाँ पर रोक रहे हैं। हाँ, वो क्या है? आजमाइश। तो इससे पता चलता है कि हर इंसान आजमाया जाएगा। आजमाइशों के बग़ैर ये ज़िंदगी इम्पॉसिबल है, या जन्नत इम्पॉसिबल है। फ़अज़ल्लहुम शैतान, फिर भटका दिया उनको शैतान ने, अनहा, उससे। फ़ख़रजहुमा, फिर निकलवा दिया उन दोनों को, मिम्मा काना फ़ीही, उसमें से जिसमें वो थे। वक़ुलना, और कहा हमने, इहबितू बादुकुम, उतर जाओ, बादुकुम लिबादिन अदु, बाज़ तुम में से बाज़ के दुश्मन होंगे। वलकुम फ़िल अर्दी, लेकिन तुमको ज़मीन पर मुस्तक़र्रन व मताउन इला हीन, यानी ठिकाना है तुम्हारा ज़मीन पर, इला हीन, एक वक्त मुकर्रर तक, यानी तुम्हें हमेशा नहीं ज़मीन में रहना, एक वक्त तक रहना है। उसके बाद तुम्हें वापस कहाँ आना है? दोबारा जन्नत में। अब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमा रहे हैं, हमें क्या कह रहे हैं, किस लिए बताया जा रहा है यह किस्सा? ताकि हम इससे सीखें। अगर हमारा बाप आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए तो हमें भी जन्नत में जाना है। आदम अलैहिस्सलाम की आजमाइश शैतान से हुई तो हम सब की आजमाइश उससे होगी, लेकिन हमें बचना कैसे है वो भी इस कुरान के ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बताएंगे। और जो ये कहा गया है ना, बादुकुम लिबादिन अदु, तो ये भी इसलिए कहा गया है कि दुनिया में जिस तरह से वहाँ तुम्हारे दुश्मन शैतान था, इसी तरह से दुनिया में भी तुम्हारे दुश्मन इंसानों में से भी होंगे, शैतानों में से भी होंगे। तो लिहाजा क्या करना है? अपने आप को तैयार रखना है। दुश्मन कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन हमें क्या नहीं करना? हाँ, बेसब्रापन नहीं करना, सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। फ़तलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि, तो सीख लिए आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात और उससे तौबा हासिल, तौबा हासिल करने के लिए आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ कलमे सिखा दिए। इन्नहु वत्तव्वाबुर रहीम। कुल नहबितु मिन्हा जमीया, और कुल नहबितु मिन्हा जमीया फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा, फिर जब आएगी मेरी तरफ से हिदायत, फ़मन ताबिया हुदाया, तो जिसने इत्तबा की, पैरवी की मेरी हिदायत की, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम, तो नहीं कोई खौफ होगा उन पर, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? आदम अलैहिस्सलाम को क्यों बनाया गया, इब्लीस को क्यों बनाया गया, और इस ज़मीन को क्यों बनाया गया। उसके बाद में अल्लाह की तरफ से जो पैगंबर हैं और वो जो किताब लेकर आएंगे, वो किताब क्यों उतारी गई? हमारी रहनुमाई के लिए। हाँ, समझ आया कि ये किताब खैर व बरकतों के लिए ही नहीं है, पढ़ पढ़ कर शिफा हासिल करने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये किताब उतारने का मकसद क्या था कि जब मेरी तरफ से हिदायत आ जाए तो तुम उसकी पैरवी करना, उसको फॉलो करना, उसके मुताबिक चलना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किताब के उतारे जाने का मकसद और पैगंबरों के आने का मकसद पता चलता है कि पैगंबर क्यों आए, हमें किताब के बारे में समझाने के लिए, अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए। और किताब क्यों उतारी गई? ताकि उसके ज़रिए से हम रास्ता देख सकें जन्नत में जाने का। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बि आयातिना, और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया और झुटलाया, बि आयातिना, साथ हमारी आयात के, उलाइका अस्हाबुन नार, ये वही लोग हैं जो साथी हैं आग के, हुम फ़ीहा खालिदून। अब यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया क्या, जो ऐसा नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, अल्लाह की लाइक, अल्लाह की भेजी किताब की पैरवी नहीं करेंगे और रसूलों की इत्तबा नहीं करेंगे, जो रसूल दें वो नहीं लेंगे, तो फिर वो लोग क्या होंगे? अस्हाबुन नार, वो साथी होंगे आग के। अब आगे आयत नंबर 40, यहाँ से अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बनी इसराइल के बारे में बताएंगे कि बनी इसराइल कौन थे। यानी यहाँ पर किस्सा सबसे पहले इंसानों के बारे में बताया गया, उसके बाद में ज़मीन व आसमान कैसे बने उसके बारे में बताया गया, फिर उसके बाद में सबसे पहले इंसान कौन बनाए, किसको बनाया गया, क्यों बनाया गया, उसके बारे में बताया गया, फिर ज़मीन को बनाने का मकसद बताया गया, किताब को उतारे जाने का मकसद बताया गया। अब
انسانوں میں سے انسان جو یہاں دنیا میں آئے، اب اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ وہ لوگ بنی اسرائیل جو ہے، اب ان کے انسانوں کی مثال دے کر بتایا جا رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو نعمتی، میری نعمت، التی انعمت علیکم، وہ جو میں نے انعام کی تم پر، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو عہد کو، اوفی بعہدی، میں پورا کروں گا اپنے عہد کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کو یعنی سامنے رکھ کے، بنی اسرائیل کا نام لے کر ان کو ان کی نعمتیں بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھو ان کے اوپر یہ نعمتیں ہیں۔ اب یہ لوگوں کا بنی اسرائیل کا قصہ کیوں بتایا گیا ہے یہاں پر، کیوں چلے گا یہ قصہ؟ اس لیے کہ دیکھو تم سے پہلے جو لوگ آئے انہوں نے اس زمین پر، ان کو بھی کتاب ملی، رسول ملے، اور لیکن انہوں نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو پھر ان کا آج انجام کیا ہو گیا۔ اب اس سے تم عبرت حاصل کرو۔ ہمیں عبرت کے لیے یہ قصے بتائے جاتے ہیں، دل بہلانے کے لیے نہیں بتائے جاتے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہیں بیچو اللہ کی آیات کو بدلے کم قیمت کے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف اسی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل سے، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تم پڑھے لکھے لوگ ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین۔ تو اس میں ان کو زکوٰۃ اور نماز اور جھکنے کے بارے میں، یعنی نماز اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہی لیے نہیں، ہم سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں، جو قومیں گزری ہیں، ان کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم تھا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، اور تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بڑائی کا، یعنی بر کا، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم، اور تم بھول جاتے ہو اپنے نفسوں کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود تم عمل نہیں کرتے۔ اب یہ ساری ہمارے شعور کو جگانے کے لیے کہ ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، ہم کیا کر رہے ہیں آج اس کتاب کے ساتھ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہ مانگو اللہ کی صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، بے شک وہ بہت بڑی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کس کے لیے نہیں، سوائے خشوع کرنے والے سے، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے والوں کے، یعنی ان کے لیے نماز کوئی مشکل نہیں، جن کے اندر عاجزی اور انکساری ہے۔ اب یہاں پر آیت نمبر جو 45 ہے، یہاں پر صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پریشانی آئے کیا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ کے آگے دعائیں کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے اس کے بعد، صبر سے کام لینا ہے، بے صبرا پن نہیں کرنا، میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری تو پتہ نہیں اللہ مجھے چاہتے ہی نہیں ہے، یہ نہیں کرنا، صبر بھی کرنا ہے اور اللہ کے آگے جھکنا بھی ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے، ہر بڑی اور چھوٹی مشکلوں کے اوپر، یہ نہیں کہ بڑی، چھوٹی سے چھوٹی مشکلوں پر بھی۔ یعنی پیچھے ہمیں کیا کہا گیا تھا، رشتوں کو جوڑو اور زمین پر فساد نہ کرو، اور یہاں پر حکم کیا آیا ہے، مدد مانگو اللہ کی نماز، صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ جی آیت نمبر 46، الذین یظنون، کیا وہ لوگ گمان کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ ملاقات کریں گے اپنے رب سے، انہم، اور حالانکہ وہ الیہ راجعون، بے شک وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اب یہاں پر پھر بنی اسرائیل کو خطاب ہے۔ اب بنی اسرائیل جہاں پر بھی آئے گا یہ سمجھیں کہ ان کا قصہ بتا کر ہمیں سمجھانا مقصود ہے کہ دیکھو جو اس نے کام کیے اب تم وہ کام نہیں کرنا۔ ہاں، جتنے بھی پچھلی قوموں کے قصے آئیں گے، پچھلی قوموں کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کا مقصد کیا ہوگا، ہماری اصلاح، یعنی ایمان کی درستگی، اخلاق کی اصلاح اور ایمان کی، یعنی یہی چیزیں بار بار قرآن میں آتی رہیں گی آگے، یعنی جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے قرآن کو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے انعام کی تم پر،
وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو علی العالمین تمام جہان والوں پر. وَاتَّقُوا يَوْمًا بچو ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا نہیں جزا نہیں بدلہ دے گا کوئی کام آئے گا کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی. ولا يقبل منها شفاعہ اور نہیں قبول کی جائے گی اس سے شفاعت. ولا یؤخذ منها اور نہ ہی اس کو کوئی انصاف یعنی نہ کوئی اس کو کام آئے گا. ولا یؤخذ منها نہ ہی کوئی بدلہ دیا جائے گا. عدل ولا هم ينصرون اور نہ ہی کسی کی وہاں پر مدد ہوگی. یعنی آخرت کے دن سے یہاں پر ڈرایا جا رہا ہے. اللہ سے ڈرو کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آخرت کے یوم الآخرت کے مالک ہیں. وہاں تمہیں کوئی کام نہیں آئے گا سوائے اللہ کی. آیت نمبر 49 وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور نجات دی ہم نے تم کو یعنی بنی اسرائیل پر جو اللہ نے نعمتیں اتاری تھی انہی کا ذکر ہے یہاں پر کہ جب ہم نے تم کو نجات دی من آل فرعون آل فرعون سے. کیا کرتے تھے وہ؟ یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں برے عذاب دیتے تھے. یذبحون ابناءکم وہ تمہاری بیٹیوں کو یعنی تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. ویستحیون نساءکم اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم یہ بہت بڑی بلا تھی بہت بڑا عذاب تھا تمہارے رب کی طرف سے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور نجات دی ہم نے تم کو. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کیا تم دیکھ نہیں رہے تھے؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ اور تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ تمہارا ایسا کرنا کیا تھا؟ ظلم تھا. تم نے ظلم کیا تم نے شرک کیا. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ پھر اس کے بعد تمہیں اللہ نے عفو درگزر کیا. مِن بَعْدِ بعد اس کے. ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہ اس لیے کیا تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی قوم سے یا قومی اِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکُمْ کہ تم نے اپنے آپ پر اپنے نفسوں پر ظلم کیا. بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ تم نے بنا لیا جو بچڑے کو معبود. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِکُمْ اب تم کیا کرو توبہ کرو اپنے یعنی اپنے بنانے والے کے سامنے. فَقْتُلُوا اور قتل کرو انفسکم مارو ایک دوسرے کو. ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے. عند بارئکم تمہارے یعنی بنانے والے کے. فتاب علیکم تو وہ مہربان ہوا ان پر. انہ هو التواب الرحیم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پورا قصہ بنی اسرائیل کا بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا ان کے ساتھ ہوا اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر ان کی توبہ کو قبول کیا کس طرح اللہ کی رحمت ان کے اوپر آئی. وَإِذْ قَدْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور جب کہا تم نے موسیٰ سے لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ کہ ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے یہاں تک نَرَى اللَّهَ جَهْرًا ہم دیکھ نہ لیں جہرن اللہ کو. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پکڑ لیا تم کو صاعقہ نے ایک عذاب نے. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور حالانکہ تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ پھر اللہ نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور سایہ کیا تمہارے اوپر بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ اور اتارا تمہارے لیے من اور سلوہ. کلوا من طیبات کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے. ما رزقناکم جو تمہیں رزق دیا اللہ نے. وما ظلمونا اور دیکھو ظلم نہیں کرنا. کانوا انفسہم یظلمون یعنی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرتے پھرنا. اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ پیو لیکن کیا کرو ظلم نہ کرو. تو یہاں یہ سارا کہاں چل رہا ہے؟ یہ بنی اسرائیل آیت نمبر 40 سے 57 یہاں تک بنی اسرائیل کا قصہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کون تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا تم سے پہلے جو قومیں گزری ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں عطا کی اور کس طرح سے انہوں نے اللہ کی ناشکری کی. جو اللہ نے ان کو کرنے کے لیے کہا وہ کام نہیں کیے. پھر آگے بتایا جا رہا ہے اور جب اللہ یہ بھی بنی اسرائیل کے بارے میں ہی ہے. وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے ادخلوا هذه القرية داخل ہو جاؤ اس بستی میں. فَقُلُوا مِنْهَا اور پھر کھاؤ پیو اس سے. حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے چاہو تم. رَغَدًا
با فراغت ودخلوا الباب، داخل ہو جانا دروازے میں سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں محسنین کو۔ اب یہاں پر محسنین کا ذکر آیا ہے۔ ہاں، محسنین کون ہے؟ احسان کرنے والے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ دینے والے، وہ محسنین ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ محسنین کو بدلہ اس کا اور زیادہ دیتے ہیں۔ فبدل الذین، تو بدل دیا ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولاً، بات کو، غیر الذی، سوائے اس کے جو، قیل لہم، جو کہی گئی تھی ان کو، فانزلنا علی الذین ظلموا، پس اتارا ہم نے ان لوگوں پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً، عذاب، من السماء، آسمانوں سے، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، کس وجہ سے عذاب آیا؟ کیونکہ وہ فساد کرتے تھے۔ ہاں، سمجھ آ رہا ہے کہ ساری چیزیں ان کی بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھو اللہ نے کیا کیا دیا، لیکن ان کو صرف ایک بات کہی گئی تھی کہ اللہ نے جو تمہیں حکم دیے ہیں، جو اللہ نے تمہیں نبی بھیجے ہیں، جو کتاب اتری ہے، بس اس کی پیروی کرو اور زمین پر فساد نہ کرو، ہاں، اور ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ، کھاؤ پیو جو کچھ مرضی کرو، لیکن ظلم نہ کرو، شرک نہ کرو، فساد نہ کرو، ہاں، اور اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرو، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اب مزید نعمتیں بتائی جا رہی ہیں بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عطا کی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِبْ، تو کہا ہم نے، اضرب، مارو، بعصاک، ساتھ اپنے عصا کے، الحجر، پتھر پر، فانفجرت منہ، تو پھوٹ پڑیں گی اس سے، 12 عینا، 12 چشمے، قد علم کل اناس، تحقیق جان لیا ان میں سے ہر شخص نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ، کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہیں پھرو زمین پر فساد کرتے، یعنی بار بار ایک ہی چیز اللہ فرما رہے ہیں، کیا؟ فساد نہ کرو، ہاں، اس زمین پر خون نہ بہاؤ، اور فساد یہ نہیں خون بہانا، کاٹنا، ہاں، چغلی، غیبت، اللہ کی نافرمانی کے کام، یہ بھی کیا ہے؟ فساد، کیونکہ جب ہم اللہ کی حدوں کو توڑیں گے، قانون توڑیں گے، تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ فساد، زمین پر فساد ہوگا۔ اب دیکھیے، جب ایک عورت کو اللہ نے حکم دیا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے اپنی زیب و زینت کو چھپا کر نکلے، ہاں، اپنے اوپر بڑی چادر ڈال کے نکلے، ہاں، تاکہ وہ پہچانی نہ جائے، لیکن اگر کوئی عورت اس اللہ کے حکم کو فالو نہیں کرتی، اب وہ کیا کرتی ہے؟ اصلاح کے بدلے فساد۔ کیوں؟ ایک شخص بھی اگر اس نے بدنیت کر لی، اس کی نیت خراب ہو گئی، وہ تو جہنم والا بن گیا نا، اور تم بھی جہنم والی بن گئے۔ اب تم نے کیا کر دیا؟ ہاں، اصلاح کی تم نے زمین پر، کیا کیا؟ فساد کیا۔ تو اللہ کی کوئی بھی حکم کیا ہے، اس کو نہ عمل کرنا، اس سے بھی زمین پر فساد ہوتا ہے۔ اب آگے آیت نمبر 61 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اب یہاں پر بنی اسرائیل کا حال بتایا جا رہا ہے کہ اتنی نعمتیں پا کر بھی کیا کہہ رہے ہیں، چونکہ انہوں نے کہا موسیٰ سے کہ اے موسیٰ، ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے ایک ہی کھانے پر، طَعَامٍ واحد، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، بس دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ نکالے ہمارے لیے زمین میں سے، من بقلیہا و قصائیہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا، یعنی یہ چیزیں مانگی انہوں نے، ہاں، تو قال تستبدلون الذی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم وہ چیزیں مانگتے ہو بدلے اس کے، ہاں، الذی ہوا ادنی بالذی خیر، یعنی آسمانی چیزوں کے بدلے میں تم زمینی چیزیں مانگ رہے ہو، کہ تمہارے لیے کھانا تو آسمان سے آ رہا ہے، جنت سے آ رہا ہے، اور تم اس کے بدلے میں ہلکی چیز مانگ رہے ہو۔ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصر، تو پھر جاؤ شہر میں جاؤ، جو چاہے جہاں سے کماؤ کھاؤ، جا کے کام دھندا کرو، فإن لکم ما سألتم، جو تم سوال کر رہے ہو، شہروں میں جاؤ، دھکے کھاؤ، کماؤ، اور پھر اپنے لیے وہ ساری چیزیں مہیا کر لو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور مار دی گئی ان پر ذلت، والمسکنت، اور مسکنت، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ،
اور وہ پلٹے اللہ کی طرف سے، یعنی عذاب اللہ کی طرف سے، اللہ کے غصے اور غضب لے کر۔ ذالک بانہم، یہ کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ کانوا یکفرون بآیات اللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کی بات نہ مانی۔ جو ان کو کیا کہا گیا تھا کہ اللہ نے ان کو سب کچھ دوں گا میں تمہیں، شہر بھی، کھانا بھی، سب کچھ ملے گا، لیکن تمہیں بس ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ کہ یہ نبی تمہیں ملے ہیں، ان کے ذریعے سے جو تمہیں کتاب یا جو تمہیں شریعت کے طریقے ملیں گے، تم بس وہ سیکھو اور عمل کرو، اور پھر آگے لوگوں کو سکھاؤ۔ اس لیے ان کو ہر چیز اللہ نے دی، بادلوں کا سایہ دیا، کھانا دیا، رہنے کو جگہ دی، پانی دیا، ہر چیز دی، کہ تم نے صرف ایک کام کرنا ہے۔ کیوں؟ ان کا دین تو ختم ہو گیا تھا، وہ تو اتنے سالوں سے وہ تو اس میں غلامی میں رہ رہے تھے، وہ تو بھول گئے تھے کہ کیا ہے ان کا اصل دین۔ تو اللہ نے پیغمبر بھیجے، کتاب بھیجی کہ تمہارا کام کیا ہے، تم صرف دین سیکھو۔ یہ پیغمبر جب تک تمہارے پاس ہیں تم کھانے پینے کی فکر نہ کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نہیں پسند کیا، اللہ کی اس بات کا انکار کر دیا کہ ہمیں تو ککڑیاں، مولیاں، گاجریں، یہ چیزیں چاہیے، ہم نہیں یہ کھانے کھا سکتے، ایک ہی جیسے سیدھے سادے کھانے۔ تو اللہ نے کہا جاؤ کماؤ، کیونکہ جب انسان کمانے میں لگ جائے گا تو پھر دین سیکھ سکتا ہے۔ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ گھر میں رہیں گے تو آپ جو فوکسڈ کریں گے اپنے دین پر، اب جب ایک ورکنگ وومن بن جائیں گے تو آپ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ خاص لوگوں کو چاہتے ہیں کہ خاص ان کو ٹریننگ دی جائے، خاص وہ سیکھ کے نکلیں اور پھر آگے لوگوں کو سکھانے کے قابل بن جائیں۔ تو یہی ڈیمانڈ تھی ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ جی آیت نمبر 61، النبی بغیر الحق وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ان الذین آمنوا، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی تھے، والنصارى، اور جو نصارى، والصابی، اور صابی، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب یہاں پر تفرقات شروع ہو گئے کہ یہ جو تفرقے ہیں یہ ایمان با ایمان ہونے کی نشانی نہیں، بلکہ ایمان با ایمان ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور پھر صالح عمل۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کو اور آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، اس کے بعد آخرت پر، اور پھر عمل صالح، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق جو عمل کیے جائیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے بدلہ؟ نہ خوف ہوگا، نہ ان کے لیے غم ہوگا۔ بس اس کو خالی ہائی لائٹ کر لیجئے، بعد میں لکھ لیجئے گا کہ غم اور فکر سے نجات کا یہاں پر طریقہ یا ذریعہ بتایا جا رہا ہے کہ غم اور فکروں سے نجات کن کو ملتی ہے؟ جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد عمل بھی اس کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور پھر اٹھایا ان کے اوپر طور، خُذُوا، پکڑو، ما آتَيْنَاكُمْ، جو تم کو دیا جا رہا ہے بقوہ، ساتھ قوت کے، وَاذْكُرُوا، اور ذکر کرو، ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس میں سے تاکہ تم بچ سکو۔ یعنی یہاں پر جو ان کو توریت ملی تھی اس کے بارے میں یہاں ذکر ہے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم نے منہ پھیر لیا اس کے بعد۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر نہ ہوتا فضل تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے، وَرَحْمَتُهُ، اور رحمت اس کی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ تم ہو جاتے خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي، اور تحقیق البتہ ہم نے، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِعِينَ۔ یہاں پر بھی بنی اسرائیل کے بارے میں ہی ذکر ہے، ان کی نافرمانیاں جو تھی کہ ان کو ہفتے کے دن منع کیا گیا تھا کہ شکار نہیں کرنا، کوئی کام کاروبار نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، لیکن انہوں نے یہاں پر بھی کیا کیا؟ نافرمانی۔ اور اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کے بدلے میں کیا ان کو ملا؟ ان کو کیا بنا دیا گیا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِعِينَ، ان کی شکلیں بدل دی گئی، یعنی ان کو بندر بنا دیا گیا۔ ان پر یہ عذاب آیا کس وجہ سے؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ یعنی بار بار یہ چیزیں دہرائی جا رہی ہیں
کیوں کہ دیکھو امت مسلمان تم اس چیز کو فوکسڈ کر لو کہ عمل کس قدر ضروری ہے. زندگی علم سے نہیں بنتی، کس سے بنتی ہے؟ عمل سے. اگر عمل نہیں رہے گا، علم آ گیا، اگر اس کے مطابق عمل نہ بدلا تو وہ علم تمہیں بچائے گا نہیں. علم تو بنی اسرائیل کے پاس تم سے زیادہ تھا، تم سے زیادہ پیغمبر ان کے پاس آئے تھے، لیکن عمل نہیں تھا ان کے اندر. دیکھو تم یہ روش اختیار نہ کرنا. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، اور ہم نے بنا دیا ان کو عبرت آگے والوں کے لیے اور پیچھے والوں کے لیے. وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً، اور ایک واعظ، ایک نصیحت، کس کے لیے؟ للمتقین. یعنی وہی بات جو بھی میں نے کہی کہ متقین کے لیے، پہلے والوں کے لیے بھی جو اس وقت تھے اور جو ان کے بعد آنے والے بھی ہیں ان لوگوں کے لیے بھی، یعنی ہمارے لیے بھی ہم نے ان کو نصیحت بنا دیا کہ دیکھو جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا اس زمین پر، اللہ کا حق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی کتاب کو سمجھا جائے، پڑھا جائے، عمل کیا جائے. جو ایسا نہیں کرے گا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں کہ تمہیں وہ انسان کے بدلے جانور بنا دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو ہمیں جگایا جا رہا ہے، ہوش مند کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں اتنا رچ کے نہ رہو. یہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، تمہیں ٹیکس دینا ہوگا. اگر یہ ٹیکس نہیں دو گے، اس کا ٹیکس کیا ہے؟ اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا. اگر تم نے یہ ٹیکس نہ دیا تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی پکڑ سکتے ہیں. اگر دنیا میں نہیں پکڑا تو آخرت میں تو پکڑ ہے ہی ہے نا. وہاں کہاں بھاگو گے؟ ہاں، کسی کے گھر میں رہتے ہو، بغیر کرایہ دے کے رہتے ہو. ہاں، ٹیکسی میں، بس میں جاتے ہو، بغیر کرایہ دیے جاتے ہو، دینا پڑتا ہے. بجلی یوز کرتے ہو، اس کا بل نہیں دیتے، دینا پڑتا ہے نا. تو اب زمین و آسمان جب اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے ہر چیز بنائی ہے تو اس کو اس کا ٹیکس نہیں دو گے؟ اس کے ٹیکس دیے بغیر میں من مرضی کی زندگی گزاروں؟ ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں مرضی دی ہے، تم کر سکتے ہو، لیکن یہ تمہیں مہلت دی گئی ہے تھوڑے دن کی. یہ زندگی کیا کہا تھا آدم علیہ السلام کو بھیج کر کہ تھوڑے دن تم نے وہاں رہنا ہے، آنا واپس جنت میں ہی ہے، پھر تم سے سارا کچھ پوچھا جائے گا. ہاں، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو یہ متقین کے لیے کیا ہے؟ عبرت ہے، اس میں نصیحت ہے. سب کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے نصیحت ہے؟ متقین، بچنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے. وہ ڈرتے ہیں، عام لوگ نہیں ڈرتے. عام مسلمان نہیں ڈرتا ایسی عبرتوں سے، نصیحتوں سے. وہ تو کہتا ہے پہلوں کے قصے ہیں، میرے ساتھ تھوڑا ہی ہوا ہے. لیکن جو متقین ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوگا، خوف ہوگا، وہ ڈر جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی شان کو دیکھ کر، ہاں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی شان کے ہیں، تو کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ مجھے بیٹھے بیٹھے بدل دیں، میری ساخت کو بدل دیں، میرے دماغ کو ختم کر دیں، میری آنکھوں کو ختم کر دیں، کوئی مشکل نہیں. یعنی کتنی سختی سے ہمارا ایمان مضبوط کیا جا رہا ہے کہ اب بھی اگر تمہارا ایمان مضبوط نہ ہوا تو یہ دیکھ لو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا. ان کو تو اللہ نے دنیا میں عبرت بنا دیا، ان کی شکلیں بدل دی. اگر ہماری شکلیں دنیا میں نہیں بدلی بھی گئی تو آخرت میں وہاں کون بچائے گا ہمیں؟ یعنی یہ ہمیں زندہ مثال دی جا رہی ہے نا کہ دیکھو بنی اسرائیل نے نافرمانی کی اور اس کا پھر حال کیا ہوا. ہاں، اگر ہمیں نافرمانیوں کے باوجود اللہ ہماری شکلیں نہیں بدل رہے تو پھر کیا آخرت میں ہم پکڑے نہیں جائیں گے؟ کتنی دھوم مچائی ہوئی ہے ہم نے. ہاں، شادیاں آ جائیں، اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتے. بے حیائی کے حال ہمارا دیکھیں، کتنا بے حیائی کا برا حال ہے ہمارا. جو دیواروں پہ، گھروں میں، روڈوں پر کیا ہماری عورتیں، مسلمان عورت چل رہی ہے یا کافر چل رہی ہے، ہاں، یا با ایمان چل رہی ہے یا قرآن پڑھنے والی چل رہی ہے، ہاں، کون چل رہی ہے پتہ نہیں چلتا. کیا ہمارے لباس ہو گئے ہیں. ہماری شادیوں کا حال دیکھیں، ہمارے سوگوں کا حال دیکھیں، اس میں خرافات، ہماری شادیوں میں خرافات، ہمارے گھروں میں خرافات. دیور جیٹھ سب اکٹھے رہ رہے ہیں، نہ کوئی حیا، نہ کوئی پردہ، نہ کوئی روک، نہ کوئی ٹوک، نہ کوئی شرم. ہاں، کیا ہمارے حال ہوئے پڑے ہیں. آج ہمیں امت مسلمہ کو ضرورت نہیں. کیا یہ کتاب صرف اہل کتاب کے لیے ان کو ہی حال برا ہوا تھا؟ کیا ہمارا نہیں ہو سکتا؟ ہاں، کتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عاجزی دیکھیں، اتنی بڑی طاقت رکھ کر بھی ہمیں معاف کر رہے ہیں. آج ہماری لڑکیوں کے اندر بے حیائی دیکھیں، کس قدر بے حیائی. مائیں بے حیا ہو چکی ہیں تو اولاد کو کیا حیا والیاں بنائیں گے. ایک نماز
ایک روزہ، ایک صبح شام کے اذکار پڑھ لیے، ختم۔ اس کے بعد ساری زندگی میری مرضی کی۔ کیا فوٹو پہ فوٹو، کیا کیمرہ مین تمہاری عورتوں کو، تمہاری بہوؤں کو، تمہاری بیٹیوں کو کہاں سے کہاں تک دیکھتا ہے، ہاں، اور پھر اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں۔ ناچ گانے ڈانس میوزک، کیا ہو رہا ہے آج زمین پر؟ کچھ لگ رہا ہے کہ یہ اللہ کے عذاب بھڑکانے کے لیے نہیں ہو رہا ہے؟ کیا اللہ کے عذاب نہیں اتریں گے؟ تو ہم سب کو اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اس قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے کہ کوئی وقت نہیں لگے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ابھی تو ایک چھوٹا سا عذاب آیا ہے یہ کرونا کا، ہاں، اس سے بڑا بھی کوئی عذاب آ سکتا ہے، کوئی اور بڑی پکڑ آ سکتی ہے اگر ہم اسی طرح سے زندگی گزارتے رہیں گے۔ بہت بڑی عبرت ہے ہمارے لیے، سیکھنے کے لیے ہے کہ جو کچھ بھی ہم اس میں سیکھ رہے ہیں اگر ہم نے اس کو اپنی عملی زندگی میں نہ لے کر آئے، ہاں، کیا کر دیا تھا اللہ نے پچھلی قوموں کے؟ چہرے بدل دیا تھے، بندر بن گئے تھے، ہاں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا ہم نے موسیٰ سے، موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنے قوم کے لیے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اب یہاں پر گائے کا قصہ آئے گا، یہ پوری یہاں پر آیات چلیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا، اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، تو لوگ قوم نے کیا کہا کہ دعا کرو موسیٰ اپنے رب سے کہ ہمیں وہ بتائے، کہ بیان کرے کھول کر کے کیسی ہو وہ گائیں۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ فَارِضٌ وَلَا بِكَرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا، اور انہوں نے کہا موسیٰ دعا کرو اپنے رب سے کہ رنگ کیسا ہو اس کا۔ قَالَ إِنَّهُ، تو فرمایا انہوں نے، بے شک وہ، یقولو فرماتے ہیں، انہا بقرہ، کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع لونہا تسر الناظرین، جو خوش کرنے والی ہو دیکھنے والوں